नहमदुहु नुसल्ली करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी सहली सदरली वसरली वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू मा क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि हम कुरान की तिलावत पढ़ते हैं और इसकी तर्जुमा जानते हैं। इसके 20 रुकू है। हमेशा की तरह हम पढ़ने से पहले एक हदीस पढ़ते हैं। आज भी एक हदीस पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर क़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई भी हिस्सा नहीं जिसका जो नमाज न पढ़ता हो, और बेवज़ू की नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस में है कि दीन बगैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है कि दीन ऐसी है जैसे आदमी के बदन के लिए सर होता है। जो लोग नमाज पढ़कर अपने मुसलमान कहते हैं या हमायती इस्लाम के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो हुजूर क़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशाद पर ज़रा गौर कर लें और जिन इस्लाफ की कामयाबी नबुव्वत तक पहुँचने के ख्वाब देखते हैं, इनकी हालत की भी हकीकत करें कि वो दीन को किस मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर दुनिया उनके कदम क्यों न चूमती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख में पानी उतर आया। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसका इलाज तो हो सकता है, मगर चंद रोज़ आप नमाज ना पढ़ सकेंगे। इन्होंने फरमाया, ये नहीं हो सकता। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स नमाज न पढ़े वो अल्लाह जल शाने के यहाँ ऐसी हालत में हाजिर होगा कि हक़ तआला शाना इस पर नाराज़ होंगे। एक और हदीस में आया है कि लोग ने कहा 5 दिन लकड़ी पर सजदा करना पड़ेगा। इन्होंने फरमाया कि एक रकात भी इस तरह नहीं पढ़ूंगा। उम्र भर बनाई को सब्र कर लेना उम्र भर बिनाई को सब्र कर लेना। इसी तरह इन हजरात के यहाँ इससे साहिल था कि नमाज छोड़ें, हालांकि इस उज़ूर की वजह से नमाज का छोड़ना जायज़ भी न था। उस ज़माने में सहाबा, इसलिए उनका नाम है। अंधे होंगे वो पसंद करेंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम एक ज़रा से ठोकर लग जाता है तो नमाज नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ेंगे, दर्द हो रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिर ज़माने में जब बर्छा मारा गया तो हर वक्त खून जारी रहता था और अक्सर वक़ायत गफलत रहती थी, हत्ता कि इसी हालत में वसीला भी हो गया। मगर बीमारी के इन दिनों में जब नमाज का वक्त होता तो उनको होशियार किया जाता और नमाज की दरख्वास्त की जाती। वो इस हालत में नमाज अदा करते और ये फरमाते कि हाँ ज़रूर, जो शख्स नमाज न पढ़े इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं। हमारे यहाँ बीमारी की खैर ख्वाही, राहत, सरानी इसमें समझी जाती है कि इसको नमाज की तकलीफ़ न दी जाए, बाद में फ़ायदा दे दिया जाएगा। इन हजरात के यहाँ खैर ख्वाही न थी कि जो इबादत भी चलते चलते कर सके, दरगाह न किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آئے لوگ جو چیز زمین میں موجود ہے ان میں سے سری حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، بڑھتو اور شیطان کے قدم بے قدم مت چلو۔ فی اول واقعہ وہ تمہارے اشارے دشمن ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہے، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں ہے۔ اس جانوری کی کیفیت کے مثال ہے، جانوروں کی کیفیت کی مثال ہے کہ ایک شخص ہے اور ایسے جانور کے پیچھے چل رہا ہے جو بغیر بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کافر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو سمجھ کچھ نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واذکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو سوری کی روح سے پاک چیز ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے ان میں سے جو چاہو کھاؤ، برتو اور حق تعالی کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالی نے تم پر صرف حرام کیا ہے مرداروں کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اعزاز کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بخصوصی تقریب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، بس طریقے نہ طالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجویز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالی ہیں بڑے غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب
کے مضامین کا اخافہ کرتے ہیں وہ اس کے معاوضے ہیں، دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے اسکیم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کریں گے، ان کی صفائی کریں گے اور ان کا سزا دردناک ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ذلت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اس وجہ سے ہے کہ حق تعالی نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے رحمی کریں وہ بڑی لفی شقاق بعید دور کے خلاف میں ہوں گے۔ آج کی 20 رکوع تھی سورہ بقرہ کی۔ جیسا کہ تلاوت کے آخر میں بھی ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، جو پہلے پڑھتے ہیں اس کے کچھ علامت ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کے بعد پھر پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے، تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھیں، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لیں کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے، نہ دقت ہے، اور نہ اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپیے کے 27 یا 28 روپیے ملتے ہو اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا روپیے کی نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان سمجھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ دکان کے بند کرنے کی بھی دقت کہیں جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جان شانے کی عظمتیں ہیں، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کا اجر ثواب کی کوئی قیمت ہے۔ ان کے یہاں یہ اجر کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جان شانے کا کلام پاک کی تعریف فرمائی ہے۔ رجل لا تلہم تجارت علالتی، 3 باب کے شروع میں پوری آیت ترجمہ موجود ہے۔ یہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو معلوم اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا، جو حکایت صحابہ کے 5ویں باب میں مختصر طور پر گزر چکا۔ نماز ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے اسلام مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ نماز نہیں تو نہ دین ہے نہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز ہمارا سر ہے، جیسے بدن کا سر ویسے ہی سر ہے۔ سر نہیں رہے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔